अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। कभी आपको इत्तेफाक हुआ है कि आप कभी सुपरमार्केट में गए हैं और आपके पास एक लिस्ट भी है शॉपिंग की, बट आपके पास प्रॉपर एक आइडिया है कि आपने क्या ख़रीदना है, बट यू एंड अप बाइंग सम वेरी अननेसेसरी स्टफ़। घर पे आके देखते हैं आप कि हमने वो चीज़ें ख़रीदी हैं जिसको हमें जो चाहिए भी नहीं थी, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इसके पीछे क्या साइंस है, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको स्टिमुलेट करते हैं वो चीज़ें ख़रीदने में? न्यूरो मार्केटिंग किसे कहते हैं, न्यूरो मार्केटिंग के पीछे कौन सी साइंटिफिक रीजनिंग है, आज इसी के बारे में हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि हम किस तरह से सेम क्वालिटी के चीज़ को ब्रांड के हवाले से उसको बेहतरीन करार देते हैं या उसको नाक़िस करार देते हैं। तो ये डाइकोटमी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद है इमरान चीमा। इमरान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच। इमरान एक फाउंडर हैं ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के, इनसे बातचीत होगी, लेकिन पहले आप देखिए एक वीडियो पैकेज। न्यूरो मार्केटिंग एक जदीद साइंसी तरीका है जिसके जरिए मार्केटर्स कस्टमर्स के दिमागी अमल को समझकर उनकी खरीदारी की आदत और तरजीहात का तज्जिया करते हैं। इसमें असबी साइंस, नफ्सियात और मार्केटिंग की तकनीकों को यकजा किया जाता है ताकि ये समझा जा सके कि सार्फिन किस तरह फैसले करते हैं और क्या चीजें उन्हें खरीदारी के लिए मुतहर्रिक करती हैं। टेक्नोलॉजी ने न्यूरो मार्केटिंग को एक नई समझती है। डेटा और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। मसनूई ज़हानत के जरिए कंज्यूमर्स के ऑनलाइन रवैये, सर्च हिस्ट्री और मुशाहदात का तज्जिया किया जाता है ताकि उन्हें ऐसा मवाद पेश किया जा सके जो उनकी दिलचस्पी के ऐन मुताबिक हो। न्यूरो मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी का इश्तराक मार्केटिंग की दुनिया में इनकलाब ला रहा है। इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि सार्फिन के डेटा का सही इस्तेमाल किया जाए ताकि इस टेक्नोलॉजी का फायदा सबको हो। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पूरी दुनिया में मार्केटिंग का ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है। लोग किस तरह से, कौन से फैक्टर्स प्ले करते हैं उनके पीछे बैकग्राउंड में जो उनको मजबूर करते हैं चीज़ें बाय करने में। तो आज इसी साइंस को हम लोग ज़रा डिकोड करते हैं। इमरान, सबसे पहले ये बताइए कि न्यूरो मार्केटिंग क्या है, इंसान को किस तरह से न्यूरो मार्केटिंग के बारे में पता चल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये एक्चुअली में है क्या। एक न्यूरो साइंस है जो कि साइकोलॉजी के साथ अफेक्ट करती है और ये मार्केटिंग में और भी बहुत फील्ड्स में ये अफेक्ट करती है। बट अभी हम चूँकि मार्केटिंग के तौर के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मार्केटिंग के अंदर मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं वो आपकी बेसिकली इमोशनल डिसीजन मेकिंग को टच करते हैं, आपकी डिफरेंट सेंसेस को टच करते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। अभी हम वो डिस्कस करेंगे तो एवरीबडी विल नो कि यार ये तो हमने देखा है, ये तो एड्स में देखते हैं हम लोग, ये तो हम सोशल मीडिया एड्स में देखते हैं। तो बेसिकली आपकी जो इमोशनल डिसीजन मेकिंग होती है टू बाय दैट प्रोडक्ट, वो वहाँ तक लेके जाना, और इस सारी प्रोसेस को बेसिकली न्यूरो मार्केटिंग कहा जाता है। द वर्ड सेज इट सेल्फ कि ये न्यूरो मार्केटिंग समथिंग रिलेटेड टू माइंड। और जैसे कि मैंने मेंशन किया कि कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिसके पीछे हमें समझ नहीं आ रही होती कि व्हाई वी डिड दैट एक्चुअली। तो इसके बारे में आप बताइए कि क्यों हम अननेसेसरी चीज़ें लेते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्यों हाइपर मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कंज्यूमर्स के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। एक्चुअली में हम ना तो कभी उस ब्रांड की शॉप पे विज़िट किया होता है हमने, ना उनकी फैक्ट्री हमने विज़िट की है, ना हमें पता है वो कैसी चीज़ बना रहे हैं। बट जब वो प्रोडक्ट हमारे सामने आती है ना, उसमें जो जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने वो ब्रांड बिल्ड किया होता है, कलर, अगर आप ऐड देख रहे हैं तो उसमें साउंड, फिर अगर डिफरेंट इवेंट्स के हवाले से उस इवेंट का वो कल्चर अडॉप्ट करते हैं, फिर अगर वो इसमें कल्चरली फ़िट ऐड बनाए जाते हैं जो कि सिर्फ उस कल्चर के हवाले से दिखाया जाता है उसमें, तो उनके साथ चूँकि हमारी एक इमोशनल कनेक्शन होता है उन चीज़ों के साथ, तो जब हम उन ब्रांड्स को देखते हैं तो वी फील लाइक कि यार ये तो हमारे साथ कनेक्ट कर रहा है। Right. तो वो जो कनेक्शन है वो चूँकि पूरी रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें बिल्ड करते हैं और फिर हम लोग उसी कनेक्शन की तवस्सुत से उन चीज़ों को बाय कर लेते हैं। बिल्कुल।
اچھا، ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں پرائسز جو ہیں وہ آڈ نمبرز میں زیادہ تر ملتی ہیں دیکھنے کو، اس کے پیچھے کیا سائنس ہوتی ہے؟ ہمارا برین جو چیزوں کو ریڈ کرتا ہے نا، اس کا جو میکانزم ہے وہ فرسٹ لیفٹ سے فرسٹ لیٹرز، جو فرسٹ 2 لیٹرز ہوتے ہیں نارملی 1 2، اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا برین جو ہے وہ کتنا زیادہ ایکٹیو ہے تو وہ زیادہ لیٹرز کو ریڈ کرتے ہیں. نارملی لوگ پہلا 2 دوسرا لیٹر ریڈ کرتے ہیں. تو اگر میں نے کسی چیز کی پرائس ہے وہ 699 ہے جی تو میں 6 دیکھوں گا، آگے 9 اور 9 میں نہیں دیکھوں گا، تو 6 کے بعد میرے ایک 100 روپیز کا ڈفرینس آ جائے گا. بالکل. تو یہ ٹرک پلے کیا جاتا ہے اور بہت سارے برانڈز یہ ٹرک پلے کرتے ہیں. تو آئی تھنک نیورو مارکیٹنگ جو ہے وہ اسی کو ٹارگٹ کرتی ہے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ ایموشنس کو ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ عرصہ دراز سے ہوتا آ رہا ہے کہ کوئی کوکنگ آئل کی ایڈ ہو یا نوڈلس کی ایڈ ہو، اس کے اندر مدر کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اسی طرح آپ نے کوئی بسکٹ کی ایڈ ہے تو اس میں بچے کو آپ ضرور دکھاؤ گے. سو ہاؤ یہ کس طرح سے آپ کے مائنڈ پہ پلے کرتی ہیں یہ چیزیں، اور کس طرح سے افیکٹو ہوتی ہیں، اینڈ ہاؤ ان دا ماڈرن ٹائمز اٹس اسٹل ریلیونٹ؟ یہ مجھے لگتا ہے یہ آنے والے دور میں یہ والی ایلیمنٹ جو ہیں بڑھ جائیں گے، یہ کم نہیں ہوں گے. بیکاز ہمارا جو لوگوں پہلے، اس سے پہلے مارکیٹنگ کا جو پیرامیٹرز ہوتے تھے وہ فوکس گروپس ہوتے تھے جن کو آپ جانتے ہیں، یا جس لوکیلٹی میں آپ بزنس کر رہے ہیں ان گروپس کو آپ ٹارگٹ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کچھ اور ٹریڈیشنل میتھڈس تھے مارکیٹنگ کے. بٹ جب سے یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور یہ والا جو نیو ایرا آیا ہے، اس کے اندر برانڈز جو ہیں وہ آپ کی ایون نیشنلٹی کو بھی کیش کرتے ہیں. کچھ فزی ڈرنکس ہیں وہ فوڈ کے کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں. اب ان کے ایڈس کے اندر آپ دیکھیں گے فزی ڈرنکس بہت زیادہ نظر نہیں آئیں گی، بٹ وہ فوڈ اور وہ فوڈ کے لیے جو آپ کی کریونگ ہے وہ آپ کو، تو وہ وہاں سے جو فوڈ کو دکھایا جاتا ہے بالکل اس میں اسموک نکل رہا ہے. اور ایون ان کے جو بل بورڈز لگائے جاتے ہیں بہت بڑے، وہاں بھی اسموک کو ایلیمنٹ کو نکالا جاتا ہے. جی. تو آپ کی کریونگ بڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں، بیکاز بھوک تو سب کا ایک ایموشنل فیکٹر ہے. اور اگر اس کو ہم لوگ اس طرح سے مینوپولیٹ کریں کہ سم تھنگ لکس ویری فریش، تو وہ آپ کی ایپیٹائٹ کو اور بڑھا دیتا ہے. وی ور ٹاکنگ پریویسلی اباؤٹ کہ آپ بتا رہے تھے کہ فوڈ آج کل جو دیسی فوڈ ہے عموماً اس کے ساتھ سافٹ ڈرنکس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. اینڈ دا ویری فیمس ون، ہم جب بھی کھانا کھانے جائیں وی نیڈ دیٹ ڈرنک. اور اگر ہم سینماز میں جائیں تو پاپ کارن از دا مسٹ. تو یہ کس طرح سے ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کو امبیڈ کر دیا گیا ہے کہ وی نیڈ دیٹ تھنگ؟ نیسیسری ایلیمنٹس کریٹ کیے جاتے ہیں. اگر آپ سینما انڈسٹری کو دیکھیں گے تو بہت سارے سینما انڈسٹریز کے جو سینماز کے جو آنر ہیں یا جو چین آف سینماز کے آنر ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا بڑا بزنس جو ہے، جو بڑا چنک ہے بزنس کا، وہ ہمارا فوڈ سے اور پاپ کارنز اور باقی جو ایلیمنٹس ہیں وہاں سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں. جو بہت ہی لمیٹڈ پورشن ہے وہ ہمارا ٹکٹ سیلنگ سے اور سینما سے آتا ہے. دا سیم ود کہ فوڈ انڈسٹری میں آپ دیکھیں جو ریسٹورنٹس ہیں ان کی پوری برانڈنگ وہ ڈرنکس والے کرتے ہیں آ کے، اور پھر وہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ میں بھی دکھاتے ہیں کہ فوڈ کے ساتھ ڈرنک از ویری امپورٹنٹ. تو وہ جو مسٹ ہیو ایلیمنٹ ہے نا وہ بلڈ کیا جاتا ہے. اور یہ سنرجیز، یہ 2 انرجیز، ایک آپ کی وہ ڈرنک کی اور دوسری فوڈ کی. تو جب آپ وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں یہ پہلے سے ڈیسیجن میکنگ ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم نے فوڈ لینا ہے، ساتھ میں ڈرنک لینی ہی لینی ہے. اور وہ بھی آپ سے پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ لیں گے نہیں، وہ پوچھتے ہیں آ کے آپ سے کون سی ڈرنک لیں گے. بالکل. سو ایکچولی میں کویسچن یہ ہونا چاہیے تھا آپ ڈرنک لیں گے یا نہیں لیں گے، لیکن ایسا کویسچن ہی نہیں ہے. یس. تو یہ ہمارے جو ہے نا جو کنیکشنز بیسیکلی ہمارے ساتھ بلڈ کیا گیا ہے تھرو ایڈورٹیزمنٹ، وہ دونوں کو جوڑ کے کیا گیا ہے. اور جو اس میں زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ فوڈ کا ہے. اپنی پروڈکٹ یا کسی کوئی اور پروڈکٹ جو ہے وہ بیچ رہا ہوتا ہے جس کے اوپر مارکیٹ میں ایک ڈبیٹ ہو کہ یہ اچھی ہے یا نہیں اچھی. تو یہ سروگیسی والا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی نیکسٹ لیول ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے. اسی سے میں ریلیٹ کرنا چاہوں گی کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ہم نے کوئی چیز نہیں خریدنی، لیکن جو آفر آپ کو دی جاتی ہے کہ سم پرٹیکولر پروڈکٹ از فری ود دیٹ دا مین پروڈکٹ، اور ہم اس فری پروڈکٹ کے لیے ہم خرید لیتے ہیں وہ چیز. تو یہ کس طرح کی، یہ کیا سائنس ہے؟ کیا یہ بھی ایک ایگزامپل ہے سروگیسی مارکیٹنگ کی؟ نہیں، یہ ایکچولی میں یہ ایک ڈفرینٹ قسم کا، اس میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو ہم سیم پروڈکٹ کو کہ والیوم، اس کے اندر والیوم یا کوانٹٹی کو بڑھا کے اور اس میں لکھ دیتے ہیں کہ اتنے % ڈسکاؤنٹ ہو گیا ہے. جی. کبھی آپ نے وہ کوانٹٹی میئر نہیں کی ہوگی. بالکل. وہ کوانٹٹی ہوگی بھی، لیکن جب ایڈ دکھایا جاتا ہے تو آپ کو پیکٹ یا وہ چیز جو ہے
جو باکس ہے اس کا سائز وہ گرافکس کے ساتھ بڑھا کے دکھاتے ہیں, جی آپ کے مائنڈ میں وہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا بڑھے گا یہ, تو ایکچولی میں وہ آپ کو کتنا ویلیو کر رہا ہے وہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا, آپ نے کبھی کیلکولیٹ ہی نہیں کیا ہوتا. یس اینڈ دوسری ٹائپ کی چیزیں یہ ہوتی ہے کہ آپ کو 2 چیزوں کے ساتھ ایک چیز وہ فری دے رہے ہوتے ہیں. اب وہاں بھی ویلیو آپ نے کبھی نہیں کی ہوتی کہ یہ 2 چیزوں کا پرائس کیا ہے اور یہ تیسری چیز مجھے فری مل رہی ہے, یہ مجھے کتنا بینیفٹ دے رہی ہے. تو ایکچولی میں وہ جو وہ اپنا بیسیکلی جو ریونیو ہوتا ہے اس کو وہ انکریز کر رہے ہوتے ہیں. یس جب ان کا ریونیو اگر ویسے ان کی 10 پروڈکٹ بک رہی ہیں اور اگر ایک چیز فری دینے سے ان کی 20 بک جائیں گی تو ان کا ریونیو ڈبل ہو جائے گا. اب وہ ڈبل ریونیو میں سے اگر ان کو 20% کا پروفٹ پورشن جو ہے وہ فری ڈسٹریبیوشن میں دینا پڑ جائے, وہ پھر بھی 80% ایکسٹرا وہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ اٹس مور دین مارکیٹنگ, یہ سیلز میں آ جاتا ہے پھر. بالکل. میں ریئل لائف ایگزامپلز آپ سے اسی لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ اگین آئی وڈ سے کہ دس اسٹاف از مور کیچی, لوگ اس سے ریلیٹ کر پائیں گے اور بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی. پرائس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی آپ نے نیا پروڈکٹ لانچ کیا ہے, اس کی پرائس کو کیسے متعین کیا جا سکتا ہے مارکیٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے, جو بزنس اونرز ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے. اور سم ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیم کوالٹی کی چیزیں ایک شیلف پہ جب پڑی ہوتی ہیں تو اس میں ایک تو بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے اور اسی شیلف کے اوپر آپ کو ایک کمپیریٹیولی چیپر پرائس میں آپ کو پروڈکٹ مل رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر کیا پیچھے سائیکالوجی ہے, اس کے پیچھے کس طرح سے آپ کو وہ بائنگ میں ہیلپ کرتے ہیں؟ اس کو اگر دیکھنا ہے تو اس کو ہم 3 اسٹیپ میں دیکھیں گے. پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنی پرائسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی میں آپ اپنی پوزیشننگ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. ہم نے مارکیٹ میں کس بریکٹ میں اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہے, تو وہاں پہ آلریڈی جو پلیئرز ہیں, اگر ہم تھوڑی ٹینجیبل بات کریں تو ہم کسی گارمنٹس یا کپڑوں کی بات کرتے ہیں تو کپڑوں کی رینج ہے ایک. اگر آپ 2000 روپے کا آپ ایک پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ 2000 کے کتنے پلیئرز بیٹھے ہیں مارکیٹ میں. مجھے اگر اس جگہ پہ اپنے آپ کو پوزیشن کرنا ہے تو مجھے کتنا کمپٹیشن کرنا پڑے گا. اگر آپ نیا پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں تو میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ ہمیشہ سپر مارکیٹ میں کوئی انٹرنیشنل امپورٹڈ پروڈکٹ کے ساتھ اپنے آپ کو پلیسمنٹ کروائیں, وہاں آپ کی سیل زیادہ ہوگی رادر کہ آپ اسی کیٹیگری کی اپنی پروڈکٹ کے ساتھ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پلیسمنٹ بہت جو ہے امپورٹنٹ ہوتی ہے. اینڈ ڈیورنگ دا ریسرچ آئی گاٹ ٹو نو ہمارے جو ضروری پروڈکٹس ہوتے ہیں لائک ڈیری پروڈکٹس آپ کو ضرور چاہیے ہوتے ہیں, وہ اکثر اس طرح کی ہائپر مارکیٹس میں یا سپر مارکیٹس میں وہ بالکل اینڈ پہ پڑے ہوتے ہیں, چیک آؤٹ کاؤنٹر کے پاس, سم ٹائم چیک آؤٹ. لیکن بالکل اس لیے اس کے پیچھے ایک اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ جب آپ وہاں سے واک تھرو کر کے جاؤ گے تو آپ کو جو ارد گرد چیزیں اٹریکٹ کریں گی, آپ نے وہ نہیں بھی خریدنی, دے ول ایکچولی اٹریکٹ یو ٹو بائی دیم. یہ اسی طرح ہی ہماری سائیکالوجی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. مزید اب ہم جانیں گے مارکیٹرز کا پوائنٹ آف ویو ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں نیورو مارکیٹنگ کے بارے میں اور ڈیلی لائف اسپیکٹس کے بارے میں. ہم جان رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہماری پریکٹسز ہیں کوئی چیز کو خریدنے کے لیے, اس کے پیچھے کون سے فیکٹرز ہیں جو ہمیں اسٹیمولیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو خریدنے میں. عمران ہمارے ساتھ ہیں. عمران, ہم نے کنزیومرز کا پوائنٹ آف ویو دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ مینیپولیٹ ہو رہے ہیں, کس طرح سے وہ ٹرک کیے جا رہے ہیں. ہم اس کے اندر جو مارکیٹنگ ہے وہ ایک بہت ہی وائٹل اسپیکٹ ہے, ہم اس سے پیچھے نہیں ہو سکتے. اس حوالے سے بتائیے کہ ان کو کس طرح سے افیکٹو ان کے لیے ہے. ابھی آپ دیکھیں گے دنیا کی ٹیک کی 10 کمپنیز کو اٹھا لیں, ان کا ریونیو اور ان کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ پوری دنیا میں باقی کمپنیز کے برابر ہوگا. تو یہ ٹیکنو فیوڈلزم کے اندر ہی یہ ساری چیزیں آئیں گی. ابھی آپ کو ہر چیز ٹیک کے تھرو سیل ہو رہی ہے. بالکل. اب آپ کی جو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کے جتنے چینلز تھے وہاں پہ اتنی سیلنگ نہیں ہوتی جتنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہوتی ہے. مارکیٹر جو ہیں دے وانٹ ٹو کمپیٹ ود دا مارکیٹ, کیونکہ مارکیٹنگ انڈسٹری کے اندر بھی ایک کمپٹیشن ہے. تو یہ ایکچولی میں کیپٹلزم جو آپ نے کہا, ناؤ اٹ از بیکمنگ اے ٹیکنو فیوڈلزم. رائٹ لائک یو سیڈ کہ ہم ایک نئے ٹرینڈ کی طرف آ گئے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ آج کل ایک بز ورڈ بن گیا ہے اور ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو رہی ہے. پہلے تو ہمیں لگتا تھا کہ مارکیٹنگ از اونلی ایسوسیٹیڈ ود دا پروڈکٹس, یا کوئی ہم بل بورڈس دیکھتے تھے, ایڈس دیکھتے تھے. آج ہم اپنے آپ کو برانڈ کر رہے ہیں, اپنی برانڈ ویلیو کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیسے انہینس کیا جائے. اس حوالے سے بتائیے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا یہ جو ٹرینڈ ہے وہ کتنا افیکٹو ہے.
ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایگزیکٹلی آپ نے کہا وہ بز ورڈ ہو گیا اب. اس سے پہلے ڈیزائننگ ایک بز ورڈ تھا ہماری ٹیک انڈسٹری میں, بیکاز یہ ٹولز کو یوز کرنے کو ہم سم ٹائمز اس اسکل کو سیکھنا سمجھ لیتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ بہت سارے بچے ہیں جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں, بہت ساری کمپنیز بھی کر رہی ہیں, بٹ دے آر ریلائنگ آن دا ٹولز یا پلیٹفارمز یا چینلز. لیکن میری سجیشن یہی ہے سب کو کہ آپ اس کے پیچھے مارکیٹنگ کے پیچھے جو فلسفی ہے یا مارکیٹنگ کے پیچھے جو سائنس ہے جسے ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, بیکاز الٹیمیٹلی آپ نے سیلنگ کرنی ہے, اور سیلنگ جو ہے وہ ایک ہیومن نے کرنی ہے, اور اس کا جو ڈیسیژن میکنگ ہوگی اس کا برین اس کو بتائے گا کہ یہ لینا ہے یا نہیں لینا. وہ جو وہاں تک اگر آپ پہنچ جائیں تو آپ اس سائنس کو سمجھ جائیں گے, پھر آپ کے لیے چینلز اور ٹولز جو ہے نا وہ ایک سیکنڈری آئٹم ہو جائیں گے. سو ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے یہ میرے لیے بہت بڑی سائنس ہے. ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ٹاپک ہے لیٹس سپوز نیورو مارکیٹنگ, تو میں اس سے ریلیٹڈ اتنے سارے کی ورڈز سارے اکٹھے ہمیں لکھ لوں گی, مجھے لگے گا کہ مجھے زیادہ ریچ ملے گی. اس حوالے سے بتائیے کہ کون سی غلطیاں ہم کرتے ہیں کی ورڈز کے حوالے سے, کون سی غلطیاں SEO کے حوالے سے کی جاتی ہیں. پہلے تو یہ غلطیاں ایکسیپٹڈ تھیں کیونکہ گوگل خود کی ورڈز کو سپورٹ کرتا آج سے 10 سال پہلے. ٹھیک ہے, آپ جتنے زیادہ کی ورڈز ڈالتے تھے گوگل بھی اتنی رینکنگ دیتا تھا. پھر آپ کی بیک لنکنگ جتنی زیادہ ہوتی تھی رینکنگ. اب گوگل نے, چونکہ گوگل بھی ایوالو کر رہا ہے اپنے آپ کو, انہوں نے الگوریدم کو ایوالو کیا. اب آج کا جو الگوریدم ہے وہ بہت زیادہ کی ورڈز پہ فوکس نہیں ہے, وہ کانٹینٹ پہ فوکسڈ ہے. بیکاز آئی گیس کانٹینٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے, اس لیے اس کو زیادہ پریسائز کر دیا گیا ہے. وہ کانٹینٹ پہ فوکسڈ ہے. پھر وہ آپ کی ویب سائٹ کی ٹریفک پہ بھی فوکسڈ ہے کہ جو کانٹینٹ میں کرال کر رہا ہوں یا جو یوزر سرچ کر رہا ہے, اگر میں نے وہ کانٹینٹ اس کو دینا ہے تو وہ کانٹینٹ کتنا ریلیونٹ ہے, اس سے پہلے آنے والے لوگوں نے وہاں پہ کتنا ٹائم اسپینڈ کیا تھا. کیا وہ یہ نہیں ہوتا کہ لوگ آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. اگر لوگ وہاں سٹے کر رہے ہیں اور لوگوں کو مزہ آ رہا ہے وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کر کے پڑھنے کا یا دیکھنے کا کچھ, تو دیٹ مینس کہ وہ ریلیونٹ کانٹینٹ ہے. تو گوگل ان سب چیزوں کو اب جو ہے نا وہ ٹریک کرتا ہے اور پھر وہ اس کو رینک کرتا ہے اوپر اور نیچے. رائٹ. ایتھیکل پریکٹسز کے بارے میں اگر ہم بات کریں, اف وی ٹاک اباؤٹ آل دا اسٹف جو ہم نے پہلے بات کی, اور ایک مارکیٹر جو ہے وہ بہت اسمارٹلی پلے کر رہا ہے اپنی کسی بھی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے. آن دا کانٹریری ایک کنزیومر کو وہ سب چیزیں خریدنی پڑ رہی ہیں جو اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. تو ہم اس کو اگر ایتھیکل پیرامیٹرز میں دیکھیں, آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, ان ایتھیکل پریکٹسز بہت زیادہ ہیں. یہ ناٹ جسٹ مارکیٹنگ بٹ ہر فیلڈ میں ہیں. یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کلک بیٹ کا ایک نا ورڈ سنتے ہوں گے. لوگ جو ایکچولی میں ہے نہیں آپ کی ویڈیو میں, اس چیز کو آپ تھمب نیل لگا کے لوگوں کی اٹریکشن لیتے ہیں, وہی ان کا ڈیسیژن کرواتے ہیں کہ اس کو وہ کلک کریں. جب وہ کلک کرتے ہیں تو ویو کرتے ہیں, پھر وہ دے ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس میں وہ ہے کہ نہیں. اس سے ان کو واچ ٹائم ملتا ہے. جیسے کہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ہربل آئٹمس کے اندر لوگ یہ والا ٹیکٹس جو بیکاز اس کی ٹیسٹنگ اور پاکستان میں وہ اس طرح نہیں ہے نظام. اس طرح کی بہت ساری اور پروڈکٹس ہیں جس میں ویٹ لاس کی پروڈکٹس آتی ہیں, جس میں شوگر فری آئٹمس. اب شوگر فری میں اسٹیویا وغیرہ ایڈ کرتے ہیں, بٹ وہ شوگر فری بالکل بھی نہیں ہوتا, اس میں اور طرح سے شوگر کسی نہ کسی طرح سے آ رہی ہوتی ہے. بالکل آپ نے ہیلتھ پروڈکٹ کی بالکل ٹھیک ایگزامپل دی کہ انسٹیڈ آف ہم اس کے فارمولا کو دیکھنے کے بجائے ہم اس کی برانڈ ویلیو کو دیکھتے ہیں کہ ہاؤ پاپولر دیٹ برانڈ از, اور ہم ان سپلیمنٹس کو نہیں دیکھتے. اینڈ وی ایکچولی کمپرومائز کہ ہماری باڈی کو کیا چاہیے تو ہمیں ریئل میں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کیا ضرورت ہے اور ہم ایکچولی میں کیا انٹیک کر رہے ہیں. عمران, آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے نیورو مارکیٹنگ کو کہ یہ ٹرینڈ جو ہے وہ کتنا ایک افیکٹو ہے, گڈ فار دا بزنس آنرز اینڈ مارکیٹرز, اور آن دا کانٹریری کیسے یہ کنزیومرز کے بیہیویئر کے ساتھ کھیل رہا ہے یا ان کے لیے ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں جیسے کہ ٹیک سائڈ سے آتا ہوں اور میں زیادہ ٹیک سے ریلیٹڈ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں آگے چل کے ہر بندے کے پاس ایک اپنا کو پائلٹ ہوگا جسے ہم AI ایجنٹ کہتے ہیں. سو یہ بہت دور کی بات نہیں ہے, میں آپ کو 1-2 سال کے اندر یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں شاید آتے ہوئے اس کو 3-4 سال لگے, بٹ انٹرنیشنلی یہ ہر بندے کے پاس ایک اپنا کو پائلٹ ہوگا AI ایجنٹ. وہ ڈیسیژن کرے گا آپ کے بہاف پہ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہاں تک چلے گئے. اور جو مارکیٹنگ چینلز ہیں وہ بھی اسی چیز کو یوٹیلائز کریں گے کہ ہم اس کے AI کو کیسے ڈیسیو کر سکیں اور ڈیسیژن کروا سکیں. تو ڈس انفارمیشن بھی ایک پرابلم ہو سکتا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے یہ وہ چیلنجز ہوں گے جو آنے والے ٹائم میں ہمیں آ سکتے ہیں.
کہ ابھی ریسنٹ ٹائم کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ چیٹ جی پی ٹی از دا نمبر 1 اے آئی پلیٹ فارم Exactly. اور اوپن اے آئی کمپنی جو ہے وہ دنیا میں اے ریولیوشن میں بہت بڑا کام کر رہی ہے. بٹ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ آج سے ٹھیک 4 دن پہلے جائیں تو ڈیپ سیک لانچ ہو گیا اینڈ ڈیپ سیک نے ڈسرپٹ کر دیا پوری کی پوری اے آئی مارکیٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ پوری امیرکن جو مارکیٹس ہیں وہ کریش کر گئی ہیں, اور اس وقت وہاں پہ ایک بہت ڈسرپشن کا مومنٹ ہے. تو یہ ابھی بگننگ ہے, دس از دا بگننگ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سال پہلے جو یہ ورڈ پاورز ہیں یہ ایک دوسرے کے اندر آرٹلری کے حوالے سے, ویپنز کے حوالے سے کمپٹیشن میں تھی, لیکن اب کا جو ٹرینڈ ہے وہ سارا کا سارا ٹیکنالوجی کے اوپر انحصار کرتا ہے. ٹیکنالوجی میں کون آگے ہے وہی رول کرے گا ورلڈ کو. تھینک یو سو مچ عمران فار بینگ ود اس, اور آپ نے جو ہم سے انفارمیشن شیئر کی, آئی ہوپ کہ ہمارے آڈینس کو بہت مزہ آیا ہوگا. کچھ ریئل لائف ایگزامپلس کے بارے میں ان کو پتہ چلا ہوگا کہ ہاؤ دے آر بینگ ٹرکڈ اینڈ ہاؤ دے آر بینگ مینیپولیٹڈ ود دا مارکیٹنگ ٹرینڈس. جی ناظرین, نیورو مارکیٹنگ کو سمجھنا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے, بیکاز آئی گیس دیٹس اے بیس اسٹڈی فار اینی مارکیٹر. اگر ہمیں اپنے بزنس کو مارکیٹ کرنا ہے تو ہمیں اس کی فنڈامنٹلس کو جاننا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر, آپ کوئی بھی ٹاپک ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, کوئی فیڈ بیک بھی آپ نے دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.